अमेरिका का ईरान पर हमला करना और ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई को शहीद करना अमेरिका के लिए महंगा पड़ गया है। अमेरिका का पूरा मंसूबा उल्टा पड़ गया है और अमेरिका ने जो हदफ तय किया था, अमेरिका ने जो एजेंडा तय किया था, उसमें दूर दूर तक अमेरिका को, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहीं पर कोई कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अमेरिका के ईरान पर हमला करने और वहाँ के सुप्रीम लीडर सैयद खामनई को शहीद करने का असल एजेंडा और मंसूबा था इस्लाम में, ईरान में रिजीम को चेंज करना, ईरान में हुकूमत को बदलना और ईरान में जो इस्लामी इनकलाब पाया जाता है, वहाँ का जो जमहूरी निज़ाम है उसको ख़त्म करके रज़ा पहलवी को लाना। लेकिन सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद दुनिया भर के माहिरीन का, एक्सपर्ट का तज्ज़िया यह है कि ईरान का जो इनकलाब है, जो जमहूरी निज़ाम है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, पहले से ज़्यादा आवाम का सपोर्ट मिल गया है। और अमरीकी सदर ज़रूर अपनी तारीफ़ करवा सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया है, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज करना अब पॉसिबल नहीं है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है और ईरान ने इसको साबित भी कर दिया। सुप्रीम लीडर ने अपनी शहादत से 2 दिन पहले ही बताया था कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, बल्कि ईरान का जो इस्लामी इनकलाब है, जो इस्लामी जमहूरी निज़ाम है, उसका बाकी रहना, उसका मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी शहादत से पहले ही उन्होंने पूरी तैयारी कर दी थी, पूरा प्लान बता दिया था, 4 मुतबादिल के तौर पर तैयार कर दिया गया था कि अगर एक को शहीद किया जाए तो दूसरा उनकी जगह संभाल ले। खुद अपने बारे में उन्होंने कह दिया था, उनसे कहा गया था कि वो किसी जगह छुप जाए, ज़ेरे ज़मीन चले जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। वो अपने घर में रहे, अपने अफसरान से, हुकाम से मुलाकात करते रहे और दुश्मन ने इसका फ़ायदा उठाया, उनके घर पर हमला कर दिया। 1-2 नहीं बल्कि अमेरिका ने B-2 बमबार का इस्तेमाल किया और 30 से ज़्यादा बमों को उनके घर पर गिरा दिया। इसराइल की मिलिट्री ने उनके घर पर हुए हमले की वीडियो जारी की है। सुप्रीम लीडर ने खुद अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। उसके बाद उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके नवासे की भी शहादत हो जाती है। ये सब घर में उनके साथ होते थे, उनकी खिदमत के लिए, उनके साथ रहने के लिए, और अमेरिका ने उनकी पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। और पहले ही सुप्रीम लीडर ने कह रखा था कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, वो छुपने वाले नहीं हैं बल्कि फ्रंट लाइन में रहकर मुकाबला करने वाले हैं। और ईरान ने फ़ौरन अमेरिका को जवाब दिया, इसराइल को जवाब दिया। सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद ईरान की आर्मी ने अमेरिका के तमाम फ़ौजी अड्डों पर हमला किया, 7 मुल्कों को निशाना बना दिया, इसराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया और अपनी कौम को, अपनी आवाम को ईरान ने बताया कि निज़ाम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है और अमेरिका के हमले से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरे दिन जब खुद ईरान की मीडिया ने, ईरान की हुकूमत ने इस खबर को कन्फर्म कर दिया कि सुप्रीम लीडर अल्लामा सैयद खामनई इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो अपने मौलाए हकीकी से जा मिले हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसके बाद फ़ौरन इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर ख़तरनाक हमला कर दिया। इसराइल ने ऐलान कर दिया कि अब ईरान को संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसराइल ने ताबड़तोड़ हमला किया, 200 फाइटर प्लेन को ईरान की तरफ इसराइल ने भेज दिया। अमेरिका ने इस हमले में साथ दिया। इसराइल ने यह भी ऐलान कर दिया कि उसने 40 टॉप कमांडर को शहीद कर दिया है। IRGC की जो पूरी बड़ी बड़ी बटालियन है उन सब को ख़त्म कर दिया है, इंजीनियर को ख़त्म कर दिया है। और इसराइल का ये प्रोपेगेंडा जारी रहा, अमेरिका की धमकियाँ मिलती रही। अमेरिकी सदर ने बार बार कहा कि अगर ईरान ने अब मज़ीद हमला किया, अपने हमले में शिद्दत इख्तियार की, तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इन सब के दौरान ईरान के ज़िम्मेदारों ने, वहाँ के सिस्टम ने अपना नया सरबराह मुंतखब कर लिया है। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करते हुए नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, जो फ़िलहाल अबूरी सुप्रीम लीडर है और इन सब को ज़िम्मेदारी दी गई है अगला सुप्रीम लीडर चुनने के लिए। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है
اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ یہی اہم ہوتا ہے کہ شخصیت اہم ہے یا نظام اہم ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں کی مثال موجود ہے کہ امریکہ کی آرمی نے وہاں کے سربراہ کا قتل کر دیا، ان کو مار دیا، اور اس کے بعد پھر وہاں کا نظام درہم برہم ہو گیا، پورا سسٹم ختم ہو گیا۔ امریکہ کی آرمی نے ان دیشوں پر قبضہ کر لیا جس میں عراق سر فہرست ہے، لیبیا سر فہرست ہے، وینزویلا کی تازہ ترین مثال ہے، لیکن ایران اس لسٹ میں ابھی تک شامل نہیں ہو سکا۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، امریکہ نے دعویٰ کر دیا، سپریم لیڈر کو اس نے شہید کر دیا، لیکن ایران کی زمین کا 1 انچ بھی امریکی آرمی قبضہ نہیں کر سکی ہے۔ امریکی آرمی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایران کی سرزمین کے اندر جا سکے۔ آسمانوں پر جا کر امریکہ اور اسرائیل کا فائٹر پلین بم برسا رہا ہے، وہاں سے واپس لوٹ رہا ہے، وہاں قدم رکھنے کی ان میں ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس دوران ایران کے ولایت فقیہ کے ذمہ داروں نے، پاسداران انقلاب کے ذمہ داروں نے اپنا نیا سربراہ چن لیا ہے۔ ایران کا نظام کیا ہے ذرا اس کو سمجھیے، اور اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ فی الحال کن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایران کا جو کنسٹیٹیوشن ہے، ایران کا جو آئین ہے، اس کے آرٹیکل 111 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سپریم لیڈر کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے تو اس وقت یا تو مجلس خبرگان جمع ہوگی اور وہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرے گی۔ ہنگامی حالت میں مجلس خبرگان کا اجلاس پوسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر 3 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کو ٹرانزیشنل لیڈرشپ کونسل کہا جائے گا، اور کون سے 3 لوگ اس کونسل میں ہوں گے اس کے لیے بھی کرائٹیریا طے ہے، اور وہ کونسل تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس کونسل کے پاس سپریم لیڈر کے تمام تر اختیارات ہوتے ہیں۔ 3 ممبر پر مشتمل جو ٹرانزیشنل لیڈرشپ کونسل تشکیل دی گئی ہے ایران میں، جو سپریم لیڈر کے اختیارات کو استعمال کرے گی، اس میں 3 نام ہیں۔ ایک نام ہے آیت اللہ علی رضا عرافی کا، دوسرا نام ہے ایران کے چیف جسٹس کا، اور تیسرا نام ہے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جو 3 ممبر پر مشتمل لیڈرشپ کونسل تشکیل دی جائے گی تو اس میں ایران کے سپریم کورٹ کا جو موجودہ صدر ہوگا وہ اس کا ایک ممبر ہوگا، اور اس وقت ایران کے موجودہ چیف جسٹس ہیں غلام حسین محمدی، تو یہ اس کونسل کے ممبر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کا صدر ہوگا موجودہ وہ اس کونسل کا ممبر ہوگا، اور ایران کے موجودہ صدر ہیں مسعود پزشکیان، تو یہ اس کونسل کے ممبر ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو تیسرا ممبر ہوگا وہ مجلس خبرگان کا رکن ہوگا۔ مجلس خبرگان کو انگریزی میں لکھا جا رہا ہے اسمبلی آف ایکسپرٹس، جو 88 اراکین پر مشتمل اسمبلی ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اور اس مجلس کے نمائندے کو ایران بھر کی عوام چنتی ہے، اور اس مجلس کا سربراہ یا کہہ لیجئے اس مجلس کا جو نمائندہ اور ممبر ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے۔ جو فقیہ نہیں ہے، جو عالم دین نہیں ہے، وہ مجلس خبرگان کا ممبر منتخب نہیں ہو سکتا۔ اس کے کل 88 ممبران ہوتے ہیں، اور یہی مجلس خبرگان سپریم لیڈر کا چناؤ کرتی ہے۔ چنانچہ 3 افراد پر مشتمل جو کونسل تشکیل دی جاتی ہے اس میں ایک ممبر کا مجلس خبرگان سے، اسمبلی آف ایکسپرٹس سے ہونا ضروری ہے، اور اسمبلی آف ایکسپرٹس سے جس ممبر کو چنا گیا ہے، جن کو لیا گیا ہے، ان کا نام ہے علامہ آیت اللہ علی رضا عرافی۔ ان کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ علی رضا عرافی یہاں پر آیت اللہ کی حیثیت سے، مذہبی شخصیت ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں، اس کے علاوہ چیف جسٹس اور صدر بھی موجود ہیں، اور عملی طور پر جو مجلس خبرگان کا ممبر اس کا رکن بنتا ہے 3 افراد پر مشتمل لیڈرشپ کونسل کا، وہی انٹریم سپریم لیڈر کہا جاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں زیادہ تر فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی لیے عبوری سپریم لیڈر کہا جا رہا ہے آیت اللہ علی رضا عرافی کو۔ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے کافی مضبوط ہے، کئی
اہم ترین ذمہ داریوں کو انہوں نے نبھایا ہے۔ یہ اسمبلی آف ایکسپرٹس کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ اس کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ گارجین کونسل ایران میں سب سے ٹاپ کونسل مانی جاتی ہے، اس کے بھی آیت اللہ علی رضا عرافی ممبر ہیں، اور انہوں نے کئی جگہ ڈپلومیسی میں بھی اہم کردار نبھایا ہے۔ تو ان کو اس مجلس کا تیسرا رکن بنایا گیا ہے، اور عملی طور پر یہی سپریم لیڈر کے فرائض کو انجام دیں گے۔ ویسے تو ایران کے آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق 3 افراد پر مشتمل یہ جو کونسل ہے، یہ سپریم لیڈر کے فرائض کا استعمال کرے گی، سپریم لیڈر کے جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کرے گی۔ اور ایران میں سپریم لیڈر کے فرائض میں سر فہرست ہوتا ہے حکومت کی نگرانی کرنا، وہاں کی فورن پالیسی طے کرنا، دفاعی پالیسی طے کرنا۔ سپریم لیڈر کی حیثیت مذہبی پیشوا کی، مذہبی رہنما کی بھی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو صرف ایران کا لیڈر نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ دنیا بھر کے جو شیعہ مسلمان ہیں وہ انہیں اپنا مذہبی رہنما مانتے ہیں، مذہبی لیڈر مانتے ہیں، ان کی باتوں پر آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ اور اب تو دنیا کے سنی مسلمانوں نے بھی ان کو اپنا لیڈر ماننا شروع کر دیا، کیونکہ وہ مزاحمت کاروں کے ریزسٹنس گروپ کے سربراہ تھے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے، قبلِ اول کی آزادی کے لیے انہوں نے جتنی کوششیں کی، جد و جہد کی، کسی اور لیڈر کا فی الحال نام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ حماس کو انہوں نے لگاتار سپورٹ کیا، حوثی ملیشیاؤں کو سپورٹ کیا، حزب اللہ کو سپورٹ کیا، اور ایران نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، امریکہ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ آخری وقت تک امریکہ نے مطالبہ کیا ایران کی حکومت سے، ان کے سپریم لیڈر سے، آپ ہماری شرطوں کو مان لو، ہمارے یہاں سرنڈر کر دو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم دبنے والے نہیں ہیں، ہم ہتھیار بنائیں گے، ہم آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ فلسطین کی آزادی، قبلِ اول کی آزادی اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے مشن کا حصہ ہے۔ علامہ آیت اللہ خامنئی کا واضح مشن اور ایجنڈا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، وہ کینسر ہے، اور اس کا وجود اس علاقے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا دوسرا اہم ویژن یہ تھا کہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں امریکی آرمی نہیں ہونی چاہیے، امریکی فوج نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو مشن ہے، یہ جو ایجنڈا ہے، اسلامی انقلاب کا ہے، اسلامی ریولوشنری سسٹم کا ہے، اور اسی لیے ان کی وفات کے بعد ایران میں یہ سسٹم کام کر رہا ہے، مضبوطی کے ساتھ یہ سسٹم رواں دواں ہے۔ اور امریکہ جتنا چاہے وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرے، دنیا کو بتائے کہ اس نے علامہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا ہے، لیکن ایران میں رجیم چینج کرنا، اس کو بدلنا امریکہ یا اسرائیل کے لیے پوسیبل نہیں ہے، بلکہ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایرانی عوام کی جو حمایت ہے، ان کا جو سپورٹ ہے، وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایران کے تمام شہروں سے ویڈیو سامنے آئی، خبریں سامنے آئی، جس میں دیکھا گیا لوگ سڑکوں پر اتر کر حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے حملے کے باوجود وہ لوگ لگاتار سڑکوں پر موجود رہے، اور انہوں نے میسج دیا امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ ہم رجیم کی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں، ہم اسلامی نظام کے علاوہ کوئی اور نظام یہاں نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ پہلے بتایا، اور آج بھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایران پر امریکہ نے جو حملہ کیا ہے، اسرائیل ایران کو جو اپنا دشمن مانتا ہے، پہلے بھی امریکہ نے حملہ کیا، اب بھی حملہ کیا، اور حملوں کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران ایٹم بم بنا چکا ہے یا ایران کے پاس بیلسٹک میزائل ہے۔ سچائی یہ ہے کہ سب بہانہ ہے۔ امریکہ کو ایران کا اسلامی انقلاب پسند نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں صرف 2 دیش ایسے ہیں جہاں شریعت کا قانون ہے، جہاں اسلامی نظام رائج ہے، اور وہ امریکہ کو برداشت نہیں ہے۔ ایک افغانستان ہے اور دوسرا ایران ہے۔ افغانستان میں جب پہلی مرتبہ 1996 میں طالبان نے حکومت بنائی، شرعی قانون کو نافذ کیا، امریکہ کو برداشت نہیں ہو سکا، اور امریکہ نے بہانہ تلاش کر 2001 میں وہاں حملہ شروع کر دیا، بمباری کی، اور افغانستان کو تہس نہس کرنے کا کام کیا۔ لیکن 20 سالوں کی جنگ میں امریکہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، طالبان کی واپسی ہوئی، اور اب طالبان کو پریشان کرنے کے لیے پاکستان کو اس کے پیچھے امریکہ نے لگا دیا ہے، جس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں تفصیل سے بات چیت کروں گا۔ دوسرا دیش ایران ہے، جہاں علماء کرام کے ہاتھ میں، اسلام پسندوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، اور وہ برداشت نہیں ہے
امریکہ کو، اسرائیل کو کہ ایران میں اسلام پسندوں کی حکومت ہو۔ ہمارا اور آپ کا ایران کے مسلک سے، ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ شیعہ اسلام کو مانتے ہیں، آپ سنی مسلمان ہیں، لیکن کم از کم انہوں نے شریعت کے قانون کو نافذ کیا، قرآن کے قانون کو نافذ کیا۔ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، اسلام کا جو مشن ہے کہ روئے زمین پر خدا کا نظام نافذ ہونا چاہیے، حکمت الہیہ کا قیام ہونا چاہیے، اس مشن ایجنڈا کو نافذ کیا امام خمینی نے، اس کے بعد ان کے شاگرد خامنہ ای نے، اور پورا ایران کا جو ریولوشنری نظام ہے وہ اسی سسٹم پر مبنی ہے، اور یہ امریکہ کو برداشت نہیں ہے۔ بیسک چیزوں میں ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں وہ سیم ہیں، یہاں ہو یا وہاں ہو، یعنی سنی کے اندر ہو یا شیعہ کے اندر ہو، اور یہ امریکہ کو برداشت نہیں، اور امریکہ پچھلے 47 سالوں سے وہاں کے نظام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ ایران کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں جو علماء کی حکومت ہے، فقہاء کی حکومت ہے، وہاں کا سسٹم طے ہے کہ وہاں جو حکومت کے اوپر نگرانی ہوگی وہ سپریم لیڈر کی ہوگی یا سپریم نیشنل کونسل کی ہوگی، گارجین کونسل کی ہوگی۔ اور ایران میں دو طرح کا ایک طرح سے نظام چلتا ہے، ایک ایران کا جمہوری نظام ہے جس کے ذریعے وہاں صدر کا انتخاب ہوتا ہے، ممبران پارلیمنٹ کا انتخاب ہوتا ہے، وہاں کے منسٹرز منتخب ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے اسپیکر چنے جاتے ہیں، اور جس طرح دوسرے ملکوں کا نظام ہوتا ہے اسی طرح ایران میں بھی یہ نظام ہے کہ صدر کا الیکشن ہوتا ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہے، اپوزیشن پارٹیز ہے۔ دوسرا ایران کا جو نظام ہے سپریم لیڈرشپ کا، وہ نظام یہ ہے کہ پورے ایران سے صرف 88 ممبران منتخب ہوتے ہیں، جس کو مجلس خبرگان کا رکن کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسی کو اسمبلی آف ایکسپرٹس کہا جاتا ہے۔ اور مجلس خبرگان کا نمائندہ بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، فقیہ ہو، شریعت کا جانکار ہو، مذہبی امور کا واقف ہو، تو وہی اس کے لیے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ پھر اگر جیت مل جاتی ہے تو یہ 88 فقیہ مل کر کے، 88 فقہا مل کر کے سپریم لیڈر کو چنتے ہیں۔ ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سپریم لیڈر کو چاہیں تو ان کے عہدہ سے ہٹا دے، ان کے کاموں پر نظر رکھیں، اور اس کے بعد جو گارجین کونسل ہوتی ہے اس میں بھی اسی کے عموماً ممبران ہوتے ہیں۔ جو وہاں کی نیشنل سپریم کونسل ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ تر اسی کے ممبران ہوتے ہیں، اور یہ سب سپریم لیڈر کو منتخب کرتے ہیں، اور سپریم لیڈر وہاں کی حکومت پر نظر رکھتے ہیں۔ سپریم لیڈر فورن پالیسی کو طے کرتے ہیں، ایران کی حکومت کا رخ کیا ہوگا، فائنل ڈیسیزن سپریم لیڈر کا ہوتا ہے۔ جو پارٹی چاہے حکومت کرے، جو شخص چاہے ایران کا صدر بن جائے، وہ سب وہاں چلے گا، لیکن سپریم لیڈر کی گائیڈنس میں یا اسلامی انقلاب کا جو ایک اصول ہے، جو دستور ہے، اس کی روشنی میں ہوگا، اور اس لیے سپریم لیڈر کی حیثیت حکومتی ذرائع سے ایک الگ ہوتی ہے۔ یعنی امریکہ کے صدر کا جو اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس ایران میں وہاں کے صدر مسعود پزشکان کا ہوگا۔ امریکی صدر اگر ایران کے صدر سے بات چیت کرنا چاہے گا تو مسعود پزشکان سے بات چیت کرنی ہوگی، نہ کہ سپریم لیڈر سے۔ تو سپریم لیڈر کا جو رول ہوتا ہے وہ ملک کے اندر ہوتا ہے، اور وہی پورے ملک کی پالیسی کو طے کرتا ہے۔ دنیا بھر کے شیعہ انہیں اپنا مذہبی روحانی رہنما بھی مانتے ہیں، اور اس کے لیے عالم ہونا، فقیہ ہونا، آیت اللہ ہونا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ان تمام شرطوں پر حامل شخص کو ہی سپریم لیڈر طے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایران کا پورا نظام ہے، اور چین در چین بنا ہوا ہے۔ پوری جنریشن ایران نے تیار کر دی ہے جو اسلامی انقلاب کی فکر رکھتی ہے، جو ایران کو شریعت کے مطابق لے جانا چاہتی ہے۔ اور اب تک امریکہ نے ایران میں بے شمار سائنسدانوں کا قتل کیا ہے، جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کیا ہے، بڑے بڑے وہاں کے صدور کا قتل کیا ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں تو سب سے زیادہ ایران نے قربانی دی ہے۔ اور 7 اکتوبر 2023 کے بعد، یعنی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس کے بعد جب اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا، جنوسائیڈ کا غزہ پٹی میں اسرائیل نے آغاز کیا، تو اسرائیل نے ایران کے بھی کئی ٹاپ کمانڈر کو شہید کیا، ان کے صدر کو مارنے کا کام کیا، ان کے فورن منسٹر کو مارنے کا کام کیا۔ تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے شہید کر دیا، اور اب ان کے سپریم لیڈر کو ہی امریکہ نے شہید کر دیا ہے، مار دیا ہے، اور امریکہ کو لگ رہا ہے کہ ان کی موت کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی۔ اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہاں کی جو پوری جنریشن ہے، پوری نئی نسل ہے، وہ اسلامی انقلاب سے متاثر ہے۔ پاسداران انقلاب کے ہاتھ میں عموماً ایران کا پورا نظام ہے، اور پاسداران انقلاب ہی طے کرتی ہے کہ کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔
اس لیے سپریم لیڈر کی موت کے بعد بھی امریکہ اسرائیل کو اپنے ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، لمبی چلنے والی ہے، چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، اور ایران کی جو پوری لیڈرشپ ہے وہ اس کے لیے تیار ہے۔ جو سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے وہ یہی کہ پچھلی مرتبہ بھی 13-14 گھنٹے میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو سرپرائز دیا تھا، اور اس مرتبہ تو آدھا سے گھنٹے میں ہی سرپرائز دے دیا، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سپریم لیڈر کی شہادت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود ایران میں کہیں پر خلفشار نہیں ہے، انتشار نہیں ہے، بدامنی نہیں ہے، پوری ایرانی قوم متحد ہے، ایرانی آرمی کام کر رہی ہے، ایئر فورس کام کر رہی ہے، اور جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل میں زبردست تباہی مچا دی ہے، 20-25 سے زیادہ کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پر ایران نے حملہ کر دیا ہے، اس کے علاوہ امریکی جہازوں کو ڈبونے کا بھی دعویٰ کیا ہے ایران نے، اور مڈل ایسٹ میں جہاں یعنی اب تک 27 سے زیادہ امریکی فوجی اڈوں پر ایران نے حملہ کر دیا ہے، اور ایران کا حملہ یہ لگاتار جاری ہے، جس بات کو بتاتا ہے کہ ایران میں کسی ایک لیڈر کو مارنے سے ایران کے نظام پر کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے، ایران کے لیے دعا کیجئے، ایران کا ساتھ دیجئے، ایران کو سپورٹ کیجئے، دشمن کی سازشوں کا حصہ مت بنیے، مسلکی اختلافات کے شکار مت ہوئیے، کیونکہ وہ سبھی کی طرف سے باطل طاقتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے، اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔